नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी ये एक ऐसे मेंटल इलनेस में आ जाते हैं जिसमें एक्स्ट्रा अपने आप को खूबसूरत समझते हैं और मेरा जो है मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। मोहब्बत इनसे जो भी शख्स करता है उसकी तजलील करते हैं, ख्याल रखने वाला बहुत होते हैं, वो इतना प्यार देते हैं कि आपको गुमान होना शुरू हो जाता है कि ये बंदा अगर मेरी तजलील करता है तो मुझसे प्यार भी तो करता है। यकदम एक खौल तब्दील होता है और फिर उसको कहते हैं अच्छा मैंने तुम्हें तकलीफ दी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी। और दूसरा बंदा हैरान रह जाता है कि ये बंदा क्या है। आपको ये 2 टके का कर देते हैं जिस वक्त आप इनको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। आपको रोते हुए तड़पते हुए देखेगा तो मुस्कुराएगा। तो अपने आप को नजरअंदाज करना जो है वो अपनी तौहीन समझता है। ये सबसे खराब बदला लेते हैं वो ये होता है। अगर किसी इंसान का पाला पड़ जाए ऐसी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी से तो वो उसको कैसे हैंडल करे कि उल्टा उसी के ही माइंड से खेलना शुरू कर दे। इनके 3 चेहरे होते हैं। एक वो जो ये दुनिया को दिखाते हैं, दूसरा चेहरा मैं कहती हूँ काश इंसान भी नोट की तरह होते। नोट को जब आप रोशनी की तरफ करते हैं ना तो असल और नकल का पता चल जाता है। बचा कैसे जाए। एहसास इनको इंसानों का बिल्कुल भी नहीं होता। ये किसी का एहसास कर ले अपना मतलब निकाल के टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। अगर किसी को खुद रियलाइज हो जाए कि मैं नार्सिसिस्ट हूँ तो वो खुद को कैसे बदले। नार्सिसिज्म आखिर वो कौन सी बीमारी है कि जिस इंसान को होती है उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय अगले बंदे को ही खतरनाक हद तक नुकसान पहुंचाती है। जब कोई शख्स हंसता है या फिर खुश होता है तो इन नार्सिसिस्ट लोगों को परेशानी क्यों होती है, ये लोग बेरहम क्यों होते हैं, एक इंसान नार्सिसिस्ट बनता कैसे और कब है। अगर किसी इंसान का पाला नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी से पड़ जाए तो वो उसे कैसे हैंडल करे कि उसकी माइंड से ही उल्टा वो खेलना शुरू हो जाए और उस इंसान से कैसे बचा जाए, ये सब कुछ हमें बताया है माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबीहा अली खान ने। डॉक्टर नबीहा, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर आखिर वो कौन सी बीमारी है कि जिस इंसान को होती है उसको नुकसान पहुंचाने के बजाय अगले बंदे को खतरनाक हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। एक ऐसी मेंटल इलनेस में आ जाते हैं जिसमें ये खुद पसंदी में आ जाते हैं। खुद साख्ता इनको अपने आप में खूबियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। खुद साख्ता ये अपनी तारीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं और नरमी इनके अंदर से यकसर जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये आदी हो जाते हैं, बेरहम हो जाते हैं। इनको किसी का रोना या किसी का तड़पना मैटर नहीं करता। इनकी सिर्फ अपनी ज़ात मैटर करती है। ये सिर्फ अपने आप को जो है प्रेफरेंस देते हैं, बाकी कोई दूसरा शख्स जो है वो इनके लिए अहमियत नहीं रखता। फिर ये अपने आप को अजीम समझते हैं, यानी कि सुपीरियर, हर किसी से बेहतर नहीं बेहतरीन समझते हैं। ये एक जहनी बीमारी है, क्योंकि देखें एक इंसान दूसरे इंसान से बेहतर हो सकता है लेकिन आप बिल्कुल सुपीरियर हो जाएं और आप में कोई खामी ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है वो ये समझता है बंदा कि मैं सबसे अफजल हूँ, सबसे आला हूँ और मेरा जो है मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, और अगर कोई शख्स मेरे मुकाबले में आएगा तो वो गलत है। और इवन इनका दिमागी तौर पर जो है सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ये लामतनाही ताकत अपने अंदर फील करते हैं, एक्स्ट्रा अपने आप को खूबसूरत समझते हैं, एक्स्ट्रा कंट्रोल इनका जो है वो अपनी ज़ात पर आ जाता है। मोहब्बत के मामले में लापरवाही बरतते हैं। मोहब्बत इनसे जो भी शख्स करता है उसकी तजलील करते हैं और उसको एक्सेप्टेंस नहीं देते। फिर आइडियल के ख्वाब देखते हैं, एक आइडियलाइज्ड करते हैं पर्सनालिटी और उसी के ख्वाब देखना शुरू करते हैं। और अगर इनको इनका आइडियल नहीं मिलता तो फिर उस शख्स की ज़िंदगी जो है वो जीरन कर देते हैं, या फिर उसको इतनी तकलीफ़ पहुंचाते हैं कि दूसरा बंदा इनके साथ रहते रहते जो है वो अपने आप में ही जो है वो खामियां तलाश करना शुरू कर देता है। नार्सिसिस्ट बंदा जो है वो खुद को मुनफरिद समझता है, वो सबसे अलग है, उसे ऐसा लगता है, और दूसरे लोग उसे कभी कम्पीट नहीं कर सकते या उसके लेवल पे कभी नहीं आ सकते। वो अपने आप को जो है वो हर किसी से बेहतर समझने के चक्करों में जो है दूसरे को निगलेक्ट करता रहता है, रिजेक्ट करता रहता है, दूसरे की बात की इंपॉर्टेंस को ख़त्म कर देता है और अपनी बात की जो है वो अहमियत को लेके आ जाता है। ये अटेंशन सीकर्स होते हैं। ये सोशल मीडिया पर अगर कोई नार्सिसिस्ट बंदा आ जाए तो वो क्या करता है कि सोशल मीडिया पे आम तौर पे आपको पता है कि पोस्ट वगैरह शेयर होती है, कोई वीडियो बना के, कोई जो है वो पोस्ट वगैरह लगा के, इनका बस नहीं चलता। ये लोगों के लिए ऐसी पोस्ट लगाते हैं जो लोगों में देखने का बाइस बने। सोशल मीडिया पर ये जज्बाती तौर पे स्टेटस डालते हैं, स्टेटस जो है ताकि इनके स्टेटस से जो है वो इम्प्रेस होके लोग इनकी वाह वाह करें। अपनी कोई तस्वीरें जो है वो बेहतर से बेहतरीन तस्वीरें जो है वो अपनी ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं और उस पर बार बार अपने कमेंट्स जो है वो चेक करते हैं कि किसने बेहतर कमेंट दिया और किसने नहीं दिया। जिसने बेहतर कमेंट नहीं दिया होता उसके कमेंट डिलीट करने की सलाहियत भी रखते हैं। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़र में आने के लिए कुछ ऐसी फजूल हरकत भी करते हैं कि जिनका ताल्लुक जो है वो नेचर से नहीं होता या रियलिटी से नहीं होता। और फिर अपने आप को अहम दिखाने के लिए लोगों की बात काटना,
لوگوں کی بات کاٹ کر بیچ میں اپنی بڑائی بیان کرنا, اپنے آپ کو جو ہے وہ پریفرنس دینا اور ہر وقت اپنی بڑائی بیان کرنا, اپنے اندر تسلی کا نہ ہونا ان لوگوں کا ایک بہت ہی خاص ایلیمنٹ ہوتا ہے. ان کے اندر تسلی نہیں ہوتی کسی بھی طرح سے, اور اپنے آپ کو بہتر اور بہترین کہہ کے بھی جو ہے وہ کوئی کمی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ایسی پوسٹیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے لوگ جو ہے وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ ان کو دیکھیں. زیادہ تر یہ نارسسسٹ لوگ جو ہوتے ہیں یہ نیگیٹو پروموٹرز ہوتے ہیں, نیگیٹو انرجی کو پروموٹ کرتے ہیں اور پازیٹیو انرجی سے دور بھاگتے ہیں, اور نیگیٹو انرجی میں یہ ہمیشہ خود کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر ہے اور ان سے بہتر دنیا میں جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, اگر کوئی انہیں نظر انداز کرے تو یہ بات ان کو بہت بری لگتی ہے. اچھا, اور نارسسسٹ جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ اپنی توہین سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نے میری توہین کی ہے. آپ محفل میں بیٹھے ہوں اور آپ کا دوست جو ہے وہ نارسسسٹ ہے, اگر آپ کی تعریف ہو رہی ہوگی تو وہ آپ کی تعریف کے درمیان میں ہی دوسرے بندے کو روک دے گا اور اپنی بڑائی بیان کرنا شروع کر دے گا, اور وہ آپ کی اس تعریف سے جو ہے وہ جیلسی یا حسد محسوس کرے گا, اور اس کے بعد اس حسد کا شکار ہو کر جو ہے وہ آپ کے خلاف محاذ بھی کھڑا کر سکتا ہے. یعنی نارسسسٹ بندہ ہر طرح سے آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے, اور یہ حقیقت سے دور لوگ ہوتے ہیں. ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کی توجہ اپنی طرف مرغوب کر لینا, دوسروں کی توجہ اپنی طرف لے لینا. یہ ان کا سب سے اہم اور خاص مشغلہ ہوتا ہے. مشغلہ ان کے لیے یہ مشغلہ ہے کہ کوئی دوسرا بندہ اگر ان کو توجہ نہیں دے رہا تو ان کو توجہ چاہیے ہر حال میں. ہاں, ان کو سکون نہیں ملتا. اور اگر یہ کسی سے اچھا بدلہ لینا چاہے تو یہ سب سے جو غلط بدلہ لیتے ہیں یا خراب بدلہ لیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی دوسرے انسان کی کریڈیبلٹی کو ڈاؤن کر دیتے ہیں, صفر کر دیتے ہیں, دوسرے بندے کو گندا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نارسسسٹ لوگ ہیں. اگر ایسا کوئی دوست, کوئی رشتہ دار, کوئی بھائی, کوئی شوہر, کوئی بیوی آپ کے ساتھ موجود ہے تو آپ اس چیز کو ایگری کریں گے کہ وہ شخص آپ کی ہر بات کو ڈینائی کرے گا اور اپنی ہر بات کو پریفرنس دے گا. پھر کیا ہوگا, یہ وی آئی پی پرسنالٹی ہوتے ہیں. ہاں, اپنے مطابق وی آئی پی نہیں, وی آئی پی, کافی سارے وی لگا لیں. یس, کافی سارے وی لگا لیں. اس کے بعد یہ اپنے آپ کو اس لیول پہ سمجھتے ہیں. یعنی نعوذ باللہ استغفر اللہ, یہ نارسسزم میں اس مقام تک آ جاتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو فرشتہ کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ انسان رہتے ہی نہیں ہیں, اور یہ انسان جو غلطیوں کا پتلا ہے, جسے اپنے اندر جو ہے وہ غلطیاں نظر آتی ہیں اور وہ غلطیاں کرتا بھی ہے, یہ غلطی کر کے اس پر جو ہے وہ پشیمان بھی نہیں ہوتے. یعنی غلطی کر کے, گناہ کر کے یہ سکون محسوس کرتے ہیں اور پھر اس پر قائم ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے تو میں نے ٹھیک کیا ہے, میں نے کچھ غلط نہیں کیا. آپ جب ان کی غلطی ان کو بتائیں گے تو یہ آپ کو الٹا پڑ جائیں گے. ان کے 3 چہرے ہوتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک وہ جو یہ دنیا کو دکھاتے ہیں. نارسسسٹ بندہ ایک چہرہ وہ رکھتا ہے جو دنیا کے لیے ہے, دوسرا چہرہ ان کے اپنے خاندان اور دوستوں کے لیے ہوتا ہے. اچھا, الگ چہرہ. یس, الگ چہرہ ہوتا ہے. ان کے کئی روپ ہوتے ہیں, دوہری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں, بلکہ تہری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں, جس میں یہ اپنا خاندان اور دوستوں کے لیے ایک الگ چہرہ رکھتے ہیں. یہ جب اپنے خاندان یا دوستوں میں اٹھے بیٹھیں گے تو یہ بالکل آپ ان کو جو ہے وہ مختلف پائیں گے, بالکل آپ ان کو یکسر تبدیل پائیں گے. اور جیسے ہی یہ دنیا کے سامنے بیٹھیں گے جو ان کو لوگ نہیں جانتے ہوں گے, وہاں یہ بالکل اپنا پینترا بدل لیں گے اور کسی اور نظریے کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے. اور تیسرا چہرہ وہ ہے جو یہ کسی کو نہیں دکھاتے, جو ان کا چھپا ہوا چہرہ ہے, ریالٹی جو ہوتی ہے, جو ان کا اصلی چہرہ ہے, یہ وہ کسی کو نہیں دکھاتے اور نہ وہاں تک پہنچنے دیتے ہیں. ان کے ساتھ ان کی بیوی یا شوہر کا رہنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اگر کوئی نارسسسٹ عورت ہے تو وہ ان کے اصلی چہرے تک پہنچ جاتی ہے. اگر کوئی نارسسسٹ مرد ہے تو عورت اس کے اصلی چہرے تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ شادی کرنے کو پریفرنس نہیں دیتے. ہاں, اور ریلیشن شپ میں بھی جو ہے وہ یہ ڈیمیجز پیدا کرتے ہیں. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ ان سے محبت کر لے تو یہ اس کو جو تذلیل کرتے ہیں, اس کو جو ذلیل کرتے ہیں, وہ بندہ خود آٹومیٹکلی ان کو چھوڑ کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے. ان کی محبتیں بھی کامیاب نہیں ہوتی اور ان کے ریلیشن شپ بھی نہیں چلتے. بہت حد تک اگر کوئی عورت جو ہے وہ کسی نارسسسٹ بندے کے ساتھ نبھا رہی ہے اس وقت میں, تو وہ کوئی بہت بڑا جہاد کر رہی ہے, کیونکہ یہ کسی بھی قیمت پر اپنی کامیابی کے اصول مرتب کرتے ہیں. انہیں دوسرے کی کامیابی سے, دوسرے کے خوبصورت اچھے ہونے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. یہ اذیت محسوس کرتے ہیں اپنے اندر. ان کی کامیابی کا اصول یہ ہوتا ہے کہ یہ خود کو پہلے پریفرنس دیں, خود کو جو ہے وہ یہ بہتر سمجھیں. اچھا, یہ اپنے آپ کو بہتر بناتے نہیں ہیں, یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. یس, کام نہیں کرتے. انتہائی لیزی ہوں گے,
سونے میں ان کا زیادہ جو ہے وہ دھیان جائے گا, اور اگر کام کریں گے تو ہر وقت اپنے کام کی بڑائیاں بیان کرتے رہیں گے, ہر وقت اپنے کام کے بارے میں نے یہ کیا, تعریف ہو جائے تو ان کو اور اگر کسی اور کی تعریف ہو جائے تو اسی کے لیول پہ لا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسی جیسا جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے, یا اس سے بہتر اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے, چاہے وہ بندہ ان سے 100 گنا زیادہ ہی بہتر اچھا ہو. لیکن ان کی نظر میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہوتا نارسسسٹ لوگ. ان کی اپنی سوچ ہے, اپنا انداز ہے, اپنے اعتبار ہیں, اپنا علم ہے اور اپنی عادات ہیں, لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, بہت ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کیونکہ نارسسزم ہے, ایک نارسسسٹ پرسنالٹی ہے, تو وہ جب دوسروں کو ڈینائی کرتا ہے تو اس کی اصلیت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے. جب آپ دوسرے کو جو ہے دیکھیں, آج سے 1400 سال پہلے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہلاک ہے وہ شخص جس کا آج کا دن پچھلے دن جیسا ہے. یعنی کہ ایک جو صحیح انسان ہوتا ہے نا, جس کا مینٹل ہیلتھ لیول جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے, صحیح. لیکن ہلاک ہو جاتا ہے وہ شخص, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا پچھلا دن بھی اگلے دن جیسا ہی ہے. اس نے کچھ خاص نہیں کیا, اس نے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی, اس نے اپنے لیے اچھا کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی ذہنی بیماری میں گرفتار ہے, کیونکہ ایک نارمل بندہ جو ہوتا ہے نا, وہ اپنے لیے ایک نئے دن کی نئی صبح تلاش کرتا ہے, ایک نیا ایڈونچر کریٹ کرتا ہے, آگے بڑھنا چاہتا ہے, اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے اس کو. دیکھیں یہ گفتگو ایسے کرتے ہیں نارسسسٹ لوگ کہ دل جلتے ہیں, دماغ چلتے ہیں, لوگوں کو تکلیف اور اذیت کے اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں کہ قدر کرنا تو دور کی بات, ان کے آس پاس کے لوگ ان کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. اچھا جی بالکل. اور ان کا سب سے خاص یہ ہوتا ہے کہ یہ حوصلہ نہیں دیتے, یہ مرنے کی باتیں کرتے ہیں, کبھی کبھار مرنے مرانے کی باتیں کرتے ہیں, کبھی کبھار لوگوں کو تڑیاں لگاتے ہیں کہ ہم تمہیں مار دیں گے, ختم کر دیں گے. ان کی نفرت کا لیول اس حد تک ہائی ہو جاتا ہے, یہ ایکسٹریم لیول کے جو ہے وہ نارسسس میں آ جاتی ہے بات. نارسسسٹ لوگ ہوتے ہیں, احساس ان کو انسانیت کا یا انسانوں کا بالکل بھی نہیں ہوتا, اور اگر یہ کسی کا احساس کر لیں تو اس سے انہیں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے, اور اپنا مطلب نکال کے یہ دوسرے کو جو ہے وہ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں. یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں, ان کو سمجھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. لیکن جس میں انسانیت ہی باقی نہیں ہے اس کو ہم انسان تو کہہ ہی نہیں سکتے. تو صورتحال یہ کہ نفسیات کے مطابق اگر ہم اسے سائیکالوجی میں دیکھیں تو یہ شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتے ہیں. انتقام کیسے لیا جا سکتا ہے, یس ریونج پہ اترتے ہیں. انتقام کیسے لیا جا سکتا ہے, کوئی اگر انہیں چھوڑ دے تو ان کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں, اور یہ اپنے زخم پہ جو ہے وہ مرہم رکھنے کے لیے دوسرے کو اذیت پہنچاتے ہیں. اذیت یہ ذہنی طور پہ زیادہ پہنچاتے ہیں, اپنے الفاظ کے تھرو زیادہ پہنچاتے ہیں, جبکہ جسمانی اذیت پر یہ تھوڑا کم انحصار کرتے ہیں. لیکن اگر یہ آپے سے باہر ہو جائیں تو یہ کسی کو جسمانی طور پر بھی جو ہے وہ زخمی کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, معاف کرنا ان کا کوئی اولین فرض نہیں ہوتا, یہ معاف کرتے ہی نہیں ہیں. یہ لوگوں کی باتوں کو جو ہے وہ ظرف ہی نہیں ہے ان کے پاس, یہ لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے. ان کی زندگی ان کے مطابق بہت خوبصورت ہوتی ہے, اور یہ دنیا کے آخری ترین اذیت میں رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی زندگی ان کے مطابق بہت خوبصورت ہے, اور یہ دنیا کے آخری ترین خوبصورت ہیں. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. ایسا کوئی ایڈمٹ نہیں کرتا, ہاں بالکل, ان کو خود لگتا ہے. وہ مطلب حسین نہ بھی ہوں, کچھ بھی نہ ہو, لیکن وہ اپنی پرسنالٹی کی آپ کے سامنے ایسے تعریفیں بیان کرے گا نارسسسٹ آدمی کہ آپ جو ہے وہ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ اتنا خوبصورت تو ہے بھی نہیں, اتنا تو اس میں کوئی ایلیگنٹ ہے بھی نہیں, اتنا کوئی اسمارٹ ہے بھی نہیں, تو پھر یہ کیا ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے وہ جذباتی انداز ہے, اور اپنے اندر کے جذبات کا کنٹرول نہ ہونا. دیکھیں دماغی طور پر اگر آپ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں, یا آپ اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں, تو آپ نارمل لوگوں میں شمار نہیں ہوتے, کیونکہ جذبات کو کنٹرول وہی شخص کرتا ہے جس کا دماغی طور پر جو ہے وہ پراپر طریقے سے دماغ کام کر رہا ہو, اور جو ہر حال میں جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. دیکھیں ان انسان کو, نارسسسٹ لوگوں کو اپنے علاوہ جو لوگ پسند ہوتے ہیں, اپنے علاوہ وہ کون ہوتے ہیں, وہ بھی پسند ہوتا ہے, ان کو بھی کوئی پسند ہوتا ہے. بتا دیتی ہوں کون سے پسند ہوتے ہیں. نارسسسٹ لوگوں کو 3 لوگ پسند ہوتے ہیں. ایک وہ جو مر گیا, جس کا وجود ہی دنیا میں نہیں ہے, جو ان کا دوست تھا, بھائی تھا, یا کوئی بھی اس سے رشتہ تھا, لیکن وہ مر گیا. اس کی تعریفیں کریں گے, اس کی زندگی میں اس کی زندگی اجیرن کریں گے, لیکن اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی تعریف کرتے کرتے پھر اپنی تعریف بیان کریں گے کہ میں نے اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا, اور میں اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. یعنی کہ ایک وہ شخص ہو گیا جو مر گیا ان کی زندگی میں, ان کو پسند ہے. دوسرا وہ شخص جو انہیں فائدہ پہنچاتا ہے, یہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں. جو ان کے فائدے کی بات کرتا ہے, ان کی ٹی سی کرتا ہے, ان کی جھوٹی تعریف کرتا ہے, وہ بندہ ان کا دشمن ہوتا ہے, لیکن یہ اسے اپنا دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں. تیسرا وہ
جس کا ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، یعنی کہ تھرڈ پارٹی، ایسا بندہ جس کے سامنے پہلی دفعہ جا کے بیٹھیں گے، خوب بڑائیاں بیان کریں گے، اسے اپنی جو ہے وہ رودات سنائیں گے، اپنا خاندان بتائیں گے، اپنا حسب نسب بتائیں گے، چاہے وہ کچھ بھی نہ ہو، صفر ہی کیوں نہ ہو، یہ کریٹ کرتے ہیں سٹوری ٹیلر ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات، اپنی زندگی کی سٹوریاں لوگوں سے عزت بٹورنے کے لیے اور لوگوں سے جو ہے وہ عزت کی بات کرنے کے لیے کہ یہ لوگ مجھے عزت دیں، یہ بٹورنے کے لیے جو ہے وہ یہ دوسرے لوگوں پہ اپنی دھونس جماتے ہیں. اور دھونس کس طرح جماتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نارسسسٹ بندہ ہے، اس کو اپنے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی. لوگ اب بہت سمجھدار ہو گئے، لوگوں کو اندازہ ہو گیا، خود پسند، جہاں کہیں بھی جائے گا صرف اپنے بارے میں بات کرے گا. اچھا، ان کو تعریف ایسی چاہیے ہوتی ہے جیسے ایک انسان کو 3 ٹائم کھانا. جی، ان کو تعریف ایسی ہی چاہیے ہوتی ہے، اور ایک پیاسے کو جس طرح پانی چاہیے ہوتا ہے، اس طرح ان کو یہ کنواں چاہیے ہوتا ہے پورا. تب جا کے تعریفوں کا کنواں چاہیے ہوتا ہے، تب جا کے ان کا پیٹ بھرتا ہے. لیکن ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، کوئی اتنی تعریف تو نہیں کرتا. اچھا دیکھیے، گفتگو جن کی ہوتی ہے نا، جو اچھی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں وہ باوقار لوگ ہوتے ہیں. یہ نارسسسٹ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ غدار ہوتے ہیں اپنے آپ سے. انہیں گفتگو، ان کے طریقہ سلیقہ انہیں کوئی نہیں ہوتا. بہت ہی بدتمیزوں والی لینگویج اور غلط لینگویج جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے اکثر اوقات ابیوز بھی کرتے ہیں لوگوں کو، گالم گلوچ بھی کرتے ہیں. اپنے بہت قریبی بندے پر تو یہ ایسے اس کو پریشرائز کرتے ہیں جیسے وہ اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. اور یہ 10 سیکنڈ یا پھر جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ کا ان کا جو یہ اسپیل ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ایک دم جو ہے وہ اپنا خول بدلتے ہیں، ایک دوسرے خول میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس کو کہتے ہیں اچھا میں نے تمہیں تکلیف دی، اچھا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگا. یک دم ایک خول تبدیل ہوتا ہے کچھ ٹائم بعد، اور دوسرا بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے، یہ کر کیا رہا ہے. اور پھر نارسسسٹ لوگ خیال رکھنے والا بہت ہوتے ہیں، اتنا پیار دیتے ہیں آپ کو، اتنا پیار دیتے ہیں کہ آپ کو گمان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اگر میری تذلیل کرتا ہے تو مجھ سے پیار بھی تو کرتا ہے. اور خاص طور پہ عورتیں جو ہے وہ مردوں کے ساتھ اسی لیے زندگی نارسسسٹ لوگوں مردوں کے ساتھ زندگی گزار لیتی ہیں کہ یہ ایک وقت میں بے تحاشا پیار دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایک وقت میں آپ کی بے تحاشا تذلیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہ 2 ٹکے کا کر دیتے ہیں. جس وقت آپ ان کے خلاف جاتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں یا آپ ان کی کوئی غلطی پکڑ لیتے ہیں یا آپ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے ہیں، تو قیامت ہے اس دن. قیامت. یہ میں کہتی ہوں یہ اس وقت اس دشمنی کے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے میری ماں، بہن، بیٹی، بھائی، کون سا رشتہ کھڑا ہے، ان کو بھول جاتا ہے. میں وہ یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ میرا خلوص تیرا حوصلہ بڑھاتا رہا. محبت میں اگر کوئی نارسسسٹ نکل آئے تو میرا خلوص تیرا حوصلہ بڑھاتا رہا، میں زخم گنتا رہا اور تو لگاتا رہا. سبب بنا ہوں میں اس شخص کی خوشی کا، سبب بنا ہوں میں اس شخص کی خوشی کا جو دیر تک میرے مرنے پہ مسکراتا رہا. نارسسسٹ آپ کو روتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھے گا تو مسکرائے گا، خوش ہوگا. آپ دکھ میں ہوں گے. جو ان کے سب سے زیادہ قریب لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس کو ہم بہت جو ہے وہ سویر قسم کی نفسیاتی بیماریوں میں کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایک نارسسسٹ بندہ جس کا علاج بھی ممکن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کو صرف ہم سائیکو تھراپی سے ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ایک نارسسسٹ بندہ جب تک خود نہ ٹھیک ہونا چاہے تب تک اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ مانے گا کب کہ میں نارسسسٹ ہوں؟ وہ مانے گا نہیں، کبھی نہیں مانے گا. وہ تو سپیریئر ہے نا، وہ تو ایکسٹریم لیول پر اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، وہ تو خود پسندی کا شکار ہے. تو وہ کیسے مانے گا کہ وہ غلط ہے؟ وہ تو ہر جگہ پہ ٹھیک ہے. آپ کو ہی ماننا پڑے گا کہ آپ غلط ہیں، اور یہ آپ کو مجبور کر دیں گے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ غلطی میری ہے. اگر آپ کسی نارسسسٹ بندے کے ساتھ چل رہے ہیں، ریلیشن شپ میں ہیں، تو آپ سمجھ لیں آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے. آپ سمجھ لیں کہ آپ پھر اب جو ہے نا وہ کھلی فضا میں سانس نہیں لے سکتے. ایک دم اچھے بن جائیں گے اور ایک دم جانوروں سے بھی بدتر سچویشن اختیار کر لیں گے. یہ نارسسسٹ بندہ ہے. آپ کو جان بوجھ کے غصہ دلائیں گے، ایسی حرکتیں کریں گے جس سے آپ کو غصہ چڑھے. آپ کو جو چیز ناپسند ہوگی ان کے پارٹنر کو، وہی حرکت جو ہے وہ بار بار دہرائیں گے، اور پھر آپ کو بے وقوف کہیں گے، آپ کو پاگل کہیں گے، آپ کو غلط جملوں سے جو ہے وہ نوازیں گے، اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے آپ کو ذلیل کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ مجھ پہ شک کرتی ہے. میں تو اسے منع کرتا ہوں. اگر کوئی مرد جو ہے وہ نارسسسٹ ہے تو وہ عورت پہ شک کرنے کا الزام لگاتا ہے کہ یہ عورت مجھ پہ شک کرتی ہے، یہ عورت مجھے ذہنی طور پہ بیمار کر رہی ہے، یہ عورت مجھے ذہنی طور پر جو ہے وہ تکلیف دے رہی ہے. اور اگر کوئی عورت نارسسسٹ ہے تو آپ یقین کریں کہ وہ جو ہے وہ مرد پہ الزام لگا رہی ہوگی کہ یہ مرد مجھے مارتا ہے، مجھ پہ تشدد کرتا ہے، یہ مرد میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ تکلیف دیتا ہے مجھے. یہ لوگ جان بوجھ کے آپ کو آپ کی شناخت تک جو ہے وہ بھلا دیتے ہیں.
آپ بھول جاتے ہو کہ آپ کیا ہو ان کے ساتھ چلتے چلتے. آپ اپنے آپ میں غلطیاں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو. آپ اپنی فیملی اچھا ان کا ایک اور بڑا برا اور گھٹیا قسم کا ہتھیار ہے. اچھا کیا؟ یہ نارسسسٹ لوگ جو ہوتے ہیں نا اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو ان کے دوستوں قریبی لوگوں ان کے اور جو ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ان کی فیملی سے دور کر دیتے ہیں. دور کر دیتے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ جو ان کے سب سے زیادہ کلوز ہے وہ صرف ان کے کلوز رہے, روزانہ اپنی تذلیل کروائے, روزانہ ان کی یا تو تعریف کرے, اور اگر ان کی کوئی غلطی پکڑی جائے تو وہ خاموشی اختیار کرے, اور اگر وہ بندہ کہیں اور کسی اور کے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہے تو یہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہنے دیتے. یہ ریونج پہ اترتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کے جی, آپ کی ذات میں کیڑے نکالیں گے, آپ کی غلطیاں یاد کرواتے رہیں گے, آپ کے بارے میں جو ہے وہ جتنا زیادہ جو ہے وہ سوچیں گے اتنا زیادہ آپ کو جو ہے وہ غلط تصور کرواتے رہیں گے کہ آپ غلط ہو. آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیں گے کہ آپ غلط ہیں. بندہ خود کو غلط تسلیم کرے گا. اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے ہر جگہ پیش کرنا تو ان کا ایک اولین فریضہ یا فرض ہے ان کا, وہ تو یہ کرتے رہیں گے. اگر کوئی مذہبی انسان نارسسسٹ ہو تو لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں باعث برکت ہوں ان سب کے لیے, باعث رحمت ہوں, میرے ہونے سے ہی یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں, میں لکی چارم ہوں ان کے لیے. جی, کیونکہ لوگوں کو تو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک مطلب جو ہے بڑا بندہ ہے, یہ اسلام کا لمبردار ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہو تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اسلام کو پریٹینڈ کرے گا, اور اس کی ایک غلط حرکت جو ہے وہ کتنے اس کے فالوورز پر جو ہے وہ اثر انداز ہوگی. تو اس لیے ذہنی بیماریاں ضروری نہیں ہے کہ ذہنی بیماریاں صرف جو ہے وہ عام لوگوں میں ہو, یہ خاص اور بڑے لوگوں میں بھی ہو سکتی ہیں. ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں بھی ذہنی بیماریاں ہو سکتی ہیں, وہاں بھی نارسسزم ہو سکتی ہے, نارسسسٹ لوگ ہو سکتے ہیں. آپ کے جو ہے وہ ارد گرد آپ کے ڈاکٹرز, انجینئرز, پروفیسر, کسی عہدے پہ فائز کوئی بندہ بھی نارسسسٹ ہو سکتا ہے. آپ کا اپنا شوہر, بیوی, بچے, کوئی بھی نارسسسٹ ہو سکتا ہے. ایون آپ کے اسلامک اسکالرز, آپ کے جو ہے وہ پڑھانے والے, آپ کے سمجھانے والے, اگر خدا نہ خواستہ وہ نارسسسٹ ہوں تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ بس وہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس مقام پہ لے آئیں گے جہاں وہ آپ کو نعوذ باللہ یہ کہیں گے کہ میں ولی اللہ ہوں, بس میری ہی بات ماننی ہے اور کسی کی بات ہی نہیں ماننی. اور جب آپ ان کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہ آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے, پھر وہ ریونج پہ اتریں گے, پھر وہ آپ کے خلاف جائیں گے, پھر وہ آپ کے بارے میں غلط باتیں کریں گے, پھر وہ آپ کو گندا کریں گے, پھر وہ آپ کو ذہنی ٹارچر کریں گے. دنیا کی سب سے تکلیف دہ چیز ذہنی ٹارچر کرنا ہے. دنیا میں آپ کسی کو مار لیں, کوڑے مار لیں, کسی کو تکلیف دے لیں, وہ زخم جو ہے وہ بھر سکتے ہیں, لیکن ذہنی طور پہ دیا گیا زخم جو ہے وہ کبھی زندگی میں نہیں بھرتا. آپ جب کسی کو, یہ نارسسسٹ لوگ جب کسی کو ذہنی طور پہ ٹارچر کرتے ہیں تو یہ اس کی پرسنالٹی میں سے اس کا چارم نکال دیتے ہیں, اس کی خوشی نکال دیتے ہیں, اس کو تکلیف اور اذیت کے اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی زندگی سے نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے اتنا حوصلہ دیا کہ میں نے اس آدمی کو برداشت کر لیا اور میں اس کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں. جہاد کر رہی ہیں. جہاد سے کم نہیں ہے, بدترین لوگ ہیں یہ نارسسسٹ لوگ, بدترین لوگ ہیں کیونکہ انہیں اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. ان کی اپنی ذات سب سے امپورٹنٹ ہے, باقی سارے ان کے سامنے جو ہے وہ صفر ہے. پھر ان کا سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ کسی ایک شخص کو اپنے قریب کر کے اس کی زندگی عذاب بنا کے پھر اس کو چھوڑ جاتے ہیں, اس کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. ارادہ پہلے سے یہی ہوتا ہے, چھوڑنا ہے. یہ ریونج پہ اترتے ہیں. بیسیکلی یہ دوسروں کی اپنے ساتھ کیے گئے کسی غلطی کی سزا کسی اور کو دیتے ہیں. ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ نارسسسٹ جو ہے وہ صرف خود پسندی کا شکار ہے, اپنے آپ کو سمجھتا ہے. میں آپ کو نارسسسٹ بندے کی ایسی جو ہے وہ 101 ایسی خامیاں بتا سکتی ہوں کہ جس سے آپ کو یہ احساس ہونے لگے گا کہ آپ کے ساتھ چلنے والا ہر دوسرا تیسرا بندہ نارسسسٹ ہے. آپ اگر نارمل بندے ہیں تو آپ کو تو ضرورت ہی نہیں کسی سے ریونج پر جو ہے وہ اترنے کی. ایک عرصہ آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر آپ اس کے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. آپ نارمل نہیں ہیں, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے عیب پوشی کا. چلیں جی آپ کے کسی دوست میں یا کسی میں کوئی عیب ہے بھی, تو اللہ نے کہا کہ عیب چھپاؤ, اور آپ نے اس کے عیب گلیوں میں چوراہوں میں بیان کرنے شروع کر دیے. اس کا مطلب ہے آپ سپیریئر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کو گندا کرنے کا جو ہے وہ آپ نے ٹھیکہ لے لیا ہے. جو بندہ کسی دوسرے کو 4 بندوں میں بیٹھ کے گندا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود ہی گندا ہوتا ہے, کیونکہ وہ 4 بندے بے وقوف نہیں ہیں, انہیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے. تو اسی لیے یہ نارسسسٹ لوگ اپنے جذبات کا ضیاع کرتے ہیں. جذبات ہوتے بہت ہیں, اپنے آپ کو سپیریئر بھی سمجھتے ہیں. اتنی طاقت ہوتی آتی کہاں سے ہے ان کے پاس؟ اچھا, ان کے پاس جو ہے نا یہ طاقت ان کی کیونکہ نیگیٹو فورس ہوتی ہے, نیگیٹو بہت زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں ویسے تو اللہ نے شوہر کو مزاجی خدا کا رتبہ دیا ہے, لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں, ہر مرد مزاجی خدا نہیں ہو سکتا.
اچھا ہر مرد اس لیول پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ مزاجی خدا ہونے کے لیے ان خوبیوں کا اس مرد میں ہونا بڑا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو مرد کو ہوتا، تو آج میں آپ کو جو ہے وہ یہ کلیئر کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں کہ ان مردوں کو اگر جائز ہوتا تو ان مردوں کو ہوتا جن کے اندر یہ خوبیاں ہوتی مجازی خدا والی. ایسے نہیں کہ ہر مرد کو جو ہے وہ خدا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا مقام دے دیتا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ بابا بلے شاہ بن سکتا ہے، ہر بندہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے لیول پر آ سکتا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ پیران پیر دستگیر انبیاء اولیاء کرام کے لیول پر آ سکتا ہے. نہیں. ہر بندہ مولا علی بن سکتا ہے؟ نہیں، ہو نہیں سکتا. یہ رتبے، یہ مقام جو ہے وہ چند مردوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے. تو جن مردوں نے اپنے آپ میں یہ خوبیاں پیدا کی مزاجی خدا والی، وہی مزاجی خدا ہے، ہر مرد نہیں ہے. آج میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں، یہ ڈیبیٹیبل میں نے آپ کو موضوع دے دیا اس بات پہ. بہرحال درجہ اللہ نے دیا، لیکن درجے کو قائم کرنا، ان خوبیوں کا اس شخص میں ہونا بہت ضروری ہے، تب وہ اس مقام تک جو ہے وہ پہنچے گا. بیہیویئرز تو آپ کے ہر جگہ پر کام آئیں گے، خاص طور پہ میاں بیوی جو ایک ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہیں، 24 گھنٹے ایک ساتھ، اور اگر ان میں سے ایک نارسسسٹ ہو تو آپ سوچیں دوسرے کی زندگی کیا ہوگی. اچھا اکثر شوہروں کو میں نے دیکھا ہے جو نارسسسٹ ہوتے ہیں. اچھا دیکھیے، ٹاکسک اقسام ہے، یہ ٹاکسک لوگوں کی قسم ہے، اور یہ ٹاکسک لوگ ہر بات اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ہر سچ ان کے اپنے بارے میں ہوتا ہے، باقی سب جھوٹ ہوتا ہے. بہت چھوٹے لیول کی چیز ہے نا، نارسسزم بہت ہیوج لیول کی چیز ہے، لیکن یہ ٹاکسک ریلیشن شپ کو کر دیتے ہیں. یہ اتنا تکلیف دہ بنا دیتے ہیں اس ریلیشن شپ کو کہ جس میں آپ جو ہے وہ خود پرستی کی وجہ سے دوسرے بندے کو ضیاع کر دیتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں. ہمدردی، رواداری، اصول، امن، یہ تو ان کو پسند ہی نہیں ہے. ان کو تو شور شرابہ پسند ہے، ان کو تو ہر وقت جو ہے وہ اپنی احساس برتری پسند ہے، ان کو تو چیخنا چلانا پسند ہے، ان کو تو جو ہے وہ اپنی تعریفیں پسند ہیں. تو ایسا انسان جو دوسرے کو استعمال کرتا ہے، اچھا یہ اپنے فائدے کے لوگوں کو استعمال بھی کرتے ہیں، اور اگر کسی محفل میں چلے جائیں تو توجہ کا مرکز جو ہے وہ بننے کے لیے ہر وہ اوچھی حرکت کرتے ہیں جو دوسرے بندے کے لیے جو ہے وہ عجیب سا باعث بنتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے بندہ، اور یہ کیا اس کا یہ ہے وہ، اور اپنی تعریف کروانا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. جان بوجھ کے لوگوں کے درمیان میں جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے، انہیں کہیں گے کہ میری تعریف کرو، یا پھر اپنی تعریف ایسے بیان کریں گے کہ دوسرا بندہ کہے گا نہیں نہیں آپ تو بہت اچھے ہیں، باقی آپ سے اچھا تو کوئی نہیں ہے. یہ لوگ انسانی شخصیت میں ایک ایسی ذہنی بیماری کا باعث بنتے ہیں جو انہی کو نقصان پہنچا رہی ہے. اچھا اگر کسی انسان کا پالا پڑ جائے ایسی نارسسسٹ پرسنالٹی سے، تو وہ اس کو کیسے ہینڈل کرے کہ الٹا اسی کے ہی مائنڈ سے کھیلنا شروع کر دے؟ دیکھیں، اگر کوئی نارسسسٹ بندہ آپ کی لائف میں آ گیا ہے، ایک تو وہ لاپرواہ ہوگا، خود پرست ہوگا، خود نمائی بہت زیادہ ہوگی، خود پسندی میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہوگا کہ آپ کی ذات کو جو ہے وہ نگلیکٹ کرے گا. میرا مشورہ تو یہ ہے کہ نارسسسٹ لوگوں سے جو دور رہیں، کیونکہ ہم ماہر نفسیات تو ان کو ٹیکل کر سکتے ہیں، لیکن ایک عام بندے کے لیے ان کی باتوں کو برداشت کرنا بڑا تکلیف دہ بات ہے. لیکن اگر آپ کے ماں باپ، بہن بھائی اس طرح کے رشتے ہی نارسسسٹ ہوں تو جان نہیں چھڑائی جا سکتی. نہیں جان چھوڑائی جا سکتی نا. پھر کیا اصل میں یہ بہتر کے باوجود بھی بہترین کی طرف بھاگنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ اکثر خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، اور نارسسسٹ ہمیشہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. ان کا صرف حل یہ ہے کہ ان کو تو ایک آپ جو ہے وہ خاص طور پہ جو تھیراپی میں سیشنز میں لے کر آئیں، ان کو CBT کی طرف لے کر آئیں، ان کو سائیکو تھیراپی کی طرف لے کر آئیں، ان کو جو ہے وہ سمجھائیں، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کو درد والی، تکلیف والی باتیں جو ہیں وہ سمجھائیں کہ یہ کسی کے درد کو جو ہے وہ محسوس کریں. لیکن یہ ایک عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ کوئی ایکسپرٹ ہی کر سکتا ہے. نارسسسٹ کو ڈیل کرنا عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آوازیں تک چھین لیتے ہیں. اتنے تکلیف دہ درد ہوتے ہیں، اور یہ درد نارسسسٹ دیتا ہے. اس کے اتنے غلط الفاظ ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ تلخ بنا دیتا ہے، اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتا، اور پھر آپ ہی پہ ظلم کر کے، آپ ہی کو ذہنی ٹارچر کر کے نارسسسٹ بندہ خود خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے. پھر ہنستا ہے کہ میں نے جو ہے وہ میں کیا اپنے بارے میں صفائیاں دوں. اگر آپ اس سے جو ہے وہ کوئی بات یا جواب لے لے تو وہ کہتا ہے میں تمہیں صفائی نہیں دوں گا، میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے سمجھیں یا نہ سمجھیں ایک نارسسسٹ بندے کو، وہ کہتا ہے کہ جتنی جس کی جو ہے وہ اوقات ہے، اس نے تو اوقات کسی کی سمجھنی کوئی نہیں ہے، اس کی نظر میں تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے.
تو ایک نارسسسٹ بندے کو آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اس کی حرکتیں ایسی ہوں گی کہ آپ کو سمجھ آ لیکن جائے وہ گا. تو خول چڑھا کے بیٹھا ہوتا ہے نا, تو آئیڈیا تو نہیں ہو رہا ہوتا کہ نارسسسٹ اسٹارٹ میں نہیں ہو رہا ہوتا. ہاں, تو اس بندے کو کیسے پہچانا جائے اسٹارٹ میں اور اس سے دور ہوا جائے؟ دیکھیں اس کی نیت سے آپ کو پتہ چل جائے گا. ہر وقت اپنی جو ہے وہ بڑائیاں بیان کرے گا, اپنے فائدے کی بات کرے گا, آپ کا نقصان کرے گا. آپ اس کے ساتھ چلیں گے, آپ کو ڈیگریڈ کرے گا. آپ کی کہیں تعریف ہو رہی ہوگی, اپنی تعریف بیان کرنا شروع کر دے گا. آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ نارسسسٹ ہے بندہ. دیکھیں اگر نیتوں کا اثر جو ہے وہ چہروں پر نظر آنے لگتا نا, تو معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ نقاب کرنے پہ مجبور ہو جاتا. گہری بات. یہ آپ کی نیتوں کے جو اثر ہے نا, یہ کاش کے چہروں پہ نظر آ جاتے ہیں. نیت کا اثر چہرے پہ نظر نہیں آتا, ورنہ لوگ جو ہے نقاب کر کے پھرتے ہیں یہاں پر. آج دیکھیں نا, ایک وائرس آیا اور اس کے بعد سارے جو ہے وہ ایک ماسک کی طرف آ گئے. نقاب کرا دیا نا اللہ نے. لیکن یہ نیتیں ہیں ہماری جن کے فطور ہیں. نیت صاف, منزل آسان. اکثر جو لوگ دوسروں کی زندگی خراب کرتے ہیں, دوسروں کی زندگی میں جھانکتے ہیں, ان کا اپنے گریبان میں جھانکنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور ان کا اپنا گریبان جو ہے وہ چاک ہوتا ہے. جو کسی کے لیے غلط کرتا ہے, کسی کے لیے غلط چیزیں تلاش کرتا ہے, وہ خود غلط ہوتا ہے. اور یہ نارسسسٹ بندے کی ایک سب سے پہلی نشانی آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے ساتھ چل کے کہ یہ نارسسسٹ ہے. چلاکیاں دکھائے گا, ہوشیاریاں دکھائے گا. دنیا میں اس سے زیادہ جو ہے وہ ذہین ترین بندہ ہی کوئی نہیں, آپ کو یہ بادر کرائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ نارمل نہیں ہے. ایسا نارمل بندے کرتے ہی نہیں ہیں. آخرت کی باتیں کرے گا تو آپ کو اللہ رسول کی باتوں میں لا کر جو ہے وہ آپ ہی کو گناہ گار بنا دے گا, آپ کو کافر بنا دے گا. یہاں تک کہے گا کہ جو ہے وہ فرشتے سارا حساب کتاب جو ہے وہ تمہارا ہی لکھ رہے ہیں, میرا تو کوئی حساب کتاب ہونا نہیں. یہ نارسسسٹ کہتا ہے. یہ یہاں تک جو ہے وہ آپ کو اذیت کے مقام تک لے جاتے ہیں. تو ان کو تو سنبھالنا جو ہے وہ بڑا, اور دیکھنا ان کو جو ہے بڑا مشکل کام ہے. سنبھال سکتے لیکن بچ سکتے ہیں. بچا کیسے جائے؟ دیکھیں بچہ اس طرح جائے کہ ان سے کم بات کی جائے, ان کی بات کو جو ہے وہ بادر نہ کیا جائے. اگر یہ کوئی بڑائی اپنی بیان کرتے ہیں تو اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا جائے. ہاں, نارسسسٹ بندہ اگر آپ کا بہت کلوز رشتہ ہے تو پھر آپ کو اس کی تعریف کیے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. پھر آپ کو اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کرنا ہے تو آپ جب تک اس کی ٹی سی نہیں کریں گے, جب تک اس کی تعریف نہیں کریں گے, وہ آپ کو جینے نہیں دے گا. اگر آپ اس کے ساتھ اڑپھس لگائیں گے یا آپ اس کے ساتھ وہ پیار سے منائیں گے تو وہ مان جائے گا ہر چیز. لیکن اگر آپ اس کو جو ہے اس کی کوئی چیز پکڑ لیں گے, یا آپ اس کو جو ہے دیکھیں کبھی نہ کبھی انسان پکڑا ہی جاتا ہے کسی نہ کسی چیز پہ, کوئی غلطی جو ہے وہ کوتاہی ہو جاتی ہے تو دوسرے بندے کو غصہ چڑھ جاتا ہے. ہر وقت تو نارمل ایک جیسا موڈ نہیں نہ رہتا لوگوں کا. تو پھر نارسسسٹ بندہ تو کہتا ہے ایک ہی جیسا موڈ رہے, بس میں ہمیشہ اچھا ہوں, بس مجھے ہمیشہ ہی اچھا مانا جائے. اور اگر ایسا بندہ گھر کا کمانے والا ہی ہو, واحد کمانے والا, پھر اس گھر کی کیا سچویشن ہوتی ہوگی؟ بناوٹی لوگ ہیں یہ, سنبھل کے رہیں ان سے. مطلبی لوگ ہیں, مطلب پرست لوگ ہیں. میں ان کے ساتھ رہنے کا مشورہ نہیں دیتی. تکلیف دیتے ہیں یہ لوگوں کو, اور یہ ایک دن اکیلے رہ جاتے ہیں. میں کہتی ہوں کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے. ہم نوٹوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں نا, ہاتھ کتنے کڑک ہیں, جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ روشنی کی طرف دیکھ کر نا آپ دیکھ سکتے کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے. نوٹ کو جب آپ روشنی کی طرف کرتے ہیں نا تو اصل اور نقل کا پتہ چل جاتا ہے. کاش انسان بھی ایسے ہوتے کہ ہم انہیں روشنی ان کے اوپر پھینکتے اور پتہ چل جاتا کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے. لیکن انسان کا آپ کو پتہ نہیں چل سکتا. نوٹ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اصل ہے یا نقل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے. نارسسسٹ بندہ بے عزت کرتا ہے. نارسسسٹ بندہ جو ہے وہ جان بوجھ کے دوسرے کی تذلیل کرتا ہے, اور آقا نے اس بات سے منع فرمایا ہے جو کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تذلیل کرنے والا مسلمان ہو, اللہ اس کو پسند نہیں کرتا اور گناہ کا مرتکب ہے وہ بندہ. تو پھر آپ ایک نارسسسٹ بندے کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہاں, آپ اس کا علاج کروائیں. دیکھیں جاہل انسان کو دلیل دینا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے برابر ہے. جاہل کو دلیل دیں گے آپ؟ صحیح بات. ایک جاہل بندہ جس کو عقل شعور نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, جس کے لیے شعور جو ہے وہ اس پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے, جس کے علم جو ہے وہ اس کے اپنے اوپر آ کے ختم ہو جاتا ہے, ایک نارسسسٹ بندے کے, اس کو دلیل دیں گے آپ؟ اس کے پاس آپ سے زیادہ دلیل ہیں, وہ اس نے آپ کی دلیل نہیں ماننی. یہ نارسسسٹ بندہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے, کبھی کبھار کارٹون بن جاتا ہے, آپ کو ہنسائے گا, آپ کو جو ہے وہ میکر بن جائے گا, جوکر بن جائے گا, اور اس میں بھی آپ کی تذلیل کرے گا. مذاق میں بھی آپ کی تذلیل کر دے گا. 4 بندوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ دوسرے بندے اگر آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے تو وہاں پر جو ہے خود غرضی اس کا جو ہے وہ پہلا ایلیمنٹ ہوگا. اور میں یہ کہتی ہوں کہ خود غرض رشتوں کی یہی پہچان ہے کہ جب رہتے ہیں اجنبی کی طرح رہتے ہیں, اور حق مانگتے ہیں تو اپنوں کی طرح مانگتے ہیں. نارسسسٹ بندہ کہتا ہے مجھے میرا حق دو, لیکن خود اجنبی کی طرح آپ کے ساتھ چل رہا ہوگا. خود اگر آپ اس سے جو ہے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ رشتہ نبھاؤ, تو میں تو نبھا رہا ہوں, میں تو نبھا رہا ہوں, تم غلط ہو, تم یہ کرتے ہو, تم وہ کرتے ہو. دیکھیں میں یہاں پہ ایک چیز ضرور
کہوں گی اکثر ایسے لوگوں کو خود غرض کہتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں. ہاں خاموشی خود غرضی نہیں ہے, وہ تو عقل مندی ہے. خاموشی بہت ساری جگہوں پہ عقل مندی اور بہت ساری جگہوں پہ صبر ہے. ہاں میں یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ میں خود غرض نہیں خوددار ضرور ہوں. میں خود غرض نہیں خوددار ضرور ہوں, لیکن سوچ کسی کی بدلنے کی حقدار نہیں ہوں. صحیح, ویری ٹرو ویری ٹرو. میں خود غرض نہیں خوددار ضرور ہوں, لیکن سوچ کسی کی بدلنے کی حقدار نہیں ہوں. جو جیسا بھی چاہے سمجھے مجھے, جو جیسا بھی چاہے سمجھے مجھے, میں ان کی رائے کی ذمہ دار نہیں ہوں. کیا بات ہے. تو یہ جو آپ نے اپنی رائے دینی ہوتی ہے نا کسی کے بارے میں, یہ سوچ سمجھ کے دیا کریں. کچھ لوگوں کو آپ کی رائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور کچھ لوگ آپ کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں. نارسسسٹ بندے کے لیے لوگوں کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے. اچھا, جی ہاں, بادر کرتے ہیں, بادر کرتے ہیں. ان کے لیے لوگوں کی رائے اس طرح اہمیت کرتی ہے جیسے انسان کے لیے سانس لینے کے لیے آکسیجن کام کرتی ہے. نارسسسٹ بندہ لوگوں کی رائے پر اس طرح ریلائی کرتا ہے. اب یہ خود غرض لوگ جو ہوتے ہیں نا رشتوں کو نبھاتے کم ہے. یہ خود غرض آدمی, یہ نارسسسٹ بندہ جو ہے نا, یہ ازماتا زیادہ رشتے کو, یہ نبھاتا نہیں ہے. اس نے ازمانا ہوتا رشتوں کو. میں کہتی ہوں آئینوں سے ڈر جائیں گے لوگ یہاں, آئینوں سے ڈر جائیں گے لوگ یہاں, کبھی کردار نظر آیا جو چہرے کی جگہ. آئینے میں اگر کبھی ان کے کردار دیکھ لیا نا اپنا ان نارسسسٹ لوگوں نے, تو ڈر جائیں گے اپنی شکل دیکھ کر. صحیح کہہ رہی ہیں. لوگ صرف اپنا چہرہ دیکھتے ہیں, میں آئینے میں اپنا کردار دیکھتی ہوں. اور آپ بھی آئینے میں اپنا کردار دیکھا کریں. آئینہ سچ بولتا ہے, آئینہ جھوٹ نہیں بولتا. آپ کتنے حسین ہیں, آپ کتنے با کردار ہیں, یہ آپ کو آئینہ بتاتا ہے. آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ جھوٹ نہیں سیکھ سکتے اور نہ بول سکتے ہیں. لیکن نارسسسٹ بندہ آئینے کی جگہ بھی خود کو جو ہے وہ امپورٹنس دے رہا ہوتا ہے. وہ اس میں دیکھ کر بھی اپنی بڑائیاں بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا حسین ہوں, کتنے بڑے دھوکے میں. اچھا, اگر کسی بندے کو ریئلائز ہو جائے خود, اتنی ساری آپ نے جو بتائی ہیں کیریکٹرسٹکس, کوئی سننے والا ہوگا سوچ رہا ہوگا ہاں یہ چیز مجھ میں تو ہے. اگر کسی کو خود ریئلائز ہو جائے کہ میں نارسسسٹ ہوں, تو وہ خود کو کیسے بدلے؟ اگر کسی کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں نارسسسٹ ہوں, اول تو انہیں سمجھ آتی نہیں ہے. ہاں, اور وہ کسی کو بتا تو نہیں سکتا, بتا نہیں سکتے, تو وہ اپنے اوپر 3 چیزیں لازمی اپلائی کرے. اچھا, کون سی؟ ایک تو کوشش یہ کرے کہ اپنی جہاں پر وہ تعریف کرنے لگے اس میں ایکسٹریم لیول پر نہ جائے. اپنی تعریف کو شارٹ سے شارٹ جو ہے وہ کرے, اور دوسرے کو بھی امپورٹنس دینا سیکھے. یا آپ انڈیویجول کر سکتے ہیں, جو کہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا ایک نارسسسٹ بندے کے لیے, لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اپنی تعریف کم اور دوسرے کی تعریف کو بھی انکلوڈ کر لیں, کہ دوسرا شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا اس کی بھی ہلکی پھلکی تعریف کر دیں. دوسری خاص بات, اللہ سے ڈریں. ایک اللہ کا خوف جو ہے وہ اپنے دل میں جو ہے وہ لے کر آئیں. آپ کبھی بھی جب اللہ کا خوف جو ہے وہ آپ کے دل میں ہوگا تو آپ کبھی بھی غلط طرف نہیں جائیں گے. تیسری خاص بات جو آپ خود سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں, ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں جو آپ کو خوش رکھتے ہیں. ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں جو آپ کی ذات کے بارے میں بات نہ کریں. نارسسسٹ بندے کی ذات کے بارے میں جتنی کم بات کریں گے وہ اتنا جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا, لیکن وہ بارہا کوشش کرے گا کہ آپ اس کی ذات کے بارے میں بات کریں. بٹ نارسسسٹ کو خود بھی چاہیے کہ اپنی ذات کا ذکر زیادہ سے زیادہ نہ کرے. 3 چیزوں پہ غور کریں اگر یہ نارسسزم کو آپ جو ہے وہ اپنے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ لوگ بدلتے نہیں, صرف اصلی چہرے دیر سے دکھاتے ہیں, اور ہم وہی رہ جاتے ہیں جس پر ہم یقین کرتے ہیں. ہمارا یقین اسی شخص پہ رہ جاتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بندہ صحیح ہے. پھر الزام بھی خود پر ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں اور خود ہی ان کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. وہ شخص جس پر ہم ایمان رکھ رہے ہیں, یقین کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارا یقین لیول جو ہے وہ اس پر آ گیا ہے, کہ دیکھیں ایمان کا تقاضا ہے کہ یقین رکھنا ہے. تو اللہ کے اوپر ایمان ہے ہمارا, اور یقین بندوں کے اوپر آ جاتا ہے. جب یقین بندے کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم الزام بھی خود ہی کو دینا شروع کر دیتے ہیں. لوگ بدلتے نہیں بے نقاب ہوتے ہیں, اور مولا علی فرماتے ہیں کہ لوگ بدلتے نہیں صرف اپنا اصلی چہرہ دیر سے دکھاتے ہیں. تو یہ جو دیر سے دکھانے والا چہرہ ہے نا, اس کو پہلے ہی سمجھ جاؤ, کیونکہ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پہ نہیں چڑھ سکتا. آپ کو ٹیلے پہ چڑھنے کے لیے جھک کے چڑھنا پڑے گا. اسی لیے جھک کر آپ کوہ ہمالیہ بھی سر کر سکتے ہیں, لیکن اکڑ کے آپ ایک ٹیلے پہ بھی نہیں چڑھ سکتے. کیسی بات ہے؟ تو پھر عاجزی سے جھکنا سیکھیں نا, تاکہ آپ کی جو بلندی ہے وہ آپ کو نصیب ہو. بلندی پہ جانے والے لوگ عاجزی کو پسند کرتے ہیں, اور عاجز بندہ نارسسسٹ نہیں ہوتا.
عاجزی اسی بندے میں آتی ہے جس کا ذہنی توازن برقرار ہوتا ہے. نارمل ہوتا ہے بالکل. ورنہ یہاں تو شہرت لوگوں کو آ جائے, یہاں پر تو پیسہ آ جائے لوگوں کے پاس, تو ایسے نارسسزم کا شکار ہو جاتے ہیں, ایسے جو ہے وہ خود غرض بن جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ انہیں ہو کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سمجھدار اتنا ہوں کہ ہر جھوٹ پکڑ لیتا ہوں, سمجھدار اتنا ہوں کہ ہر جھوٹ پکڑ لیتا ہوں, پاگل اتنا ہوں کہ دوبارہ یقین کر لیتا ہوں. اب صورتحال لوگوں کی یہاں پہ یہ بھی ہے نا, نارسسسٹ بندے کے ساتھ اگر آپ چل رہے ہوں گے نا, آپ اس پہ بار بار یقین کرتے جائیں گے. یہ آپ کو اتنا پاگل کر دے گا کہ آپ کا 1 منٹ کے لیے یقین ٹوٹے گا اور دوسرے منٹ میں پھر یقین اس کے ساتھ جڑ جائے گا نا کہ میں پیار تو تم سے بہت کرتا ہوں نا, کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی, معاف کر دو. ہاں بالکل. اچھا دیکھیں مولا علی پھر فرما رہے ہیں, غور سے سنیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا کوئی قابل ہو اس کو اتنی ہی عزت دو. اچھا, ایکسٹرا عزت دینے کی بات کہیں نہیں آئی. جو جتنا قابل ہے, جس کا جو لیول ہے, اگر اسے تم زیادہ عزت دو گے تو وہ تم اپنی عزت کھو دو گے. آپ دے لیں ایک ایسے بندے کو عزت زیادہ جس کو عزت کا پاس ہی نہیں ہے, جس کو آپ کی ویلیو کا اندازہ ہی نہیں ہے, وہ بندہ آپ کی عزت جو ہے وہ ختم کر دے گا. اور یہ نارسسسٹ بندہ ہے, یہ بات نارسسسٹ کے لیے ہوئی ہے. تو مولا علی نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ عزت اتنی ہی دو جتنی کسی کو ہضم ہو سکے. زیادہ کسی کو عزت دو گے تو وہ تمہاری عزت جو ہے وہ کھو دے گا, لوگوں کے سامنے تمہاری تذلیل جو ہے وہ شروع کر دے گا. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ نارسسسٹ لوگوں سے جو ہے وہ بچ کے رہیں. کہتے ہیں نا کہ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا, میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا, کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں. بڑی گہری بات ہے. یہ میٹھے لوگ بڑے میٹھی چھری ہوتے ہیں, کاٹتے ہیں. میں ان کے بارے میں کیا جملہ استعمال کروں, مجھے ہنسی آ گئی ہے یہاں پہ کہ میں آج میرے پاس بھی یہ میٹھے لوگوں کے لیے جو ہے وہ الفاظ ختم ہو گئے. یہ میٹھی چھریاں جو ہے نا بہت خطرناک ہے. اس قدر میٹھا بن کے آپ کو ملیں گے اور اندر سے آپ کو کاٹ ڈالیں گے. کڑوے لوگوں سے ملا کرو, جن کی زبانیں کڑوی ہیں, جو ناراض ہو جاتے ہیں. دل تو میٹھے ہیں نا, دل میٹھے ہیں, وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. جن کی زبان کڑوی ہے, جو آپ سے لڑتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں تم غلط ہو, نہیں تم نے یہ صحیح نہیں کیا, کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا. جو بندہ بولنے والا ہوگا نا, بول بول کے جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا, وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ جو دل میں رکھ کے بیٹھتی ہیں نا میٹھی چھریاں, جو آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور پھر پیٹھ پیچھے جا کے آپ کی جو ہے وہ آپ کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں, یہی آپ کی گردن تک پہنچتے ہیں. اور یہ ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں, ذہنی اذیتوں کا شکار ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کب ماحول بدل دیں, ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. انہی کے لیے شعر کہا ہے شاعر نے کہ ہم کب ماحول بدل دیں, ابھی تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے. یہ اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے کہ ایک نارسسسٹ بندہ کب آپ کی زندگی اور آپ کے ماحول کو جو ہے وہ تبدیل کر دے, تہس نہس کر دے. کچھ پتہ نہیں ہے ان کا, یہ کب کیا کر دیں. دیکھیں میں صرف ایک چیز جانتی ہوں کہ اللہ عزت دینے والا ہے اور اللہ ہی ذلت دینے والا ہے. بندہ کسی کو عزت یا ذلت نہیں دے سکتا. یہاں دوسروں کی عزت اچھال کر جو خود کو پاک دکھاتے ہیں نا, یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے میرا رب ہی کافی ہے. بس اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. یہ نارسسسٹ بندہ عزتیں اچھالنے والوں میں سے ہے, یہ عزتیں رکھنے والوں میں سے نہیں ہے. اور انہیں خوب پتہ ہوتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ انہیں پتہ نہیں ہے تو یہ ایسے ہی لگے ہوئے ہیں, ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ بھروسہ کرنے میں ذرا احتیاط کیجیے, بھروسہ کرنے میں ذرا احتیاط کیجیے. شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا, اس سے زیادہ عبادت, شیطان سے زیادہ عبادت اللہ کی کسی نے کی نہیں ہے. فرشتہ تھا, ایک نافرمانی پر وہ شیطان بن گیا اور اس کے بعد دنیا میں وہ اپنے چیلوں کو ورگلاتا پھر رہا ہے. اور یہ نارسسسٹ بھی جو ہے وہ انہی چیلوں میں جو وہ شمار ہوتے ہیں, کیونکہ ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں, ان کو پتہ کچھ ہے نہیں ہم کیا کر رہے ہیں, دوسروں کو جو ہے وہ تکلیف دے رہے ہیں. ایسا اگر کوئی محبوب مل جائے نارسسسٹ, زندگی برباد. زندگی برباد کیا, ایسے محبوب ہمیشہ انت الحیات نہیں ہوتے, ایسے محبوب ہمیشہ انت الفساد ہوتے ہیں. فساد مچ جاتا ہے آپ کی زندگی میں, زندگی تباہ ہو جاتی ہے آپ کی. آپ جنہیں انت الحیات سمجھتے ہیں وہ انت الفساد بن جاتے ہیں. یہ ہے نارسسسٹ کی سب سے بڑی جو ہے وہ تکلیف دہ بات. آپ ان کو نہیں جان سکتے, آپ کو ان کے ساتھ رہتے رہتے جو پتہ چل جائے گا. کبھی آپ کی تعریف کریں گے, کبھی آپ ہی کے خلاف ہو جائیں گے, کبھی اپنی تعریف جو ہے وہ پر لے آئیں گے اور کبھی آپ ہی کے بارے میں جو ہے وہ غلط باتیں کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ قابلیت اور حسد کے درمیان اڑے ہوئے عجیب سے لوگ ہیں, ان کے ساتھ تو نہ ہی چلا جائے تو بہتر ہے. جلتے بھی ہیں اور اپنے جلوے بھی برقرار رکھتے ہیں. کیسے لوگ ہیں,
عجیب و غریب. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.